अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक 5 मिनट्स विद इमरान मलिक के साथ। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ बहुत अहम जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होने वाली है पाकिस्तान में, वो है पीडीएम का 13 दिसंबर का जलसा। नाज़रीन, ये जलसा जो है वो लाहौर के तरीखी शहर में तरीखी जगह मीनार पाकिस्तान पर होने जा रहा है। नाज़रीन, मीनार पाकिस्तान की तरीखी अहमियत इसलिए भी है कि यहाँ पर पहले 2 से 3 बड़े अभी जलसे हुए हैं और वहाँ पे इज्तिमा हुए हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो पीडीएम के इस जलसे की मेज़बान है। उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इस जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को ला सकें। नाज़रीन, यहाँ पे पहले इमरान खान की जब पीटीआई का यानी लॉन्च हुई थी तो वो भी मीनार पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी। वहाँ पे तमाम यानी ज़िंदगी के लोग जो हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ के वो आए थे। लाहौर में तकरीबन हर एरिया से लोगों ने इसमें शिरकत की थी। तो एक तारीखी जलसा हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा अवाम ने शिरकत की थी, जिसके बाद पीटीआई का जो है वजूद में आई थी। उसके बाद नाज़रीन जो रिसेंट हमने देखा है वो देखा हमने अल्लामा खादिम रिजवी की वफ़ात हुई, उसके बाद जो उनका जनाजा था वो वहाँ पे अदा किया गया अभी रिसेंट। तो वो भी बहुत बड़ा इज्तिमा था और उसको भी पूरे पाकिस्तान से लोगों ने शिरकत की और देखा जाए तो वो तकरीबन पीटीआई के जलसे से भी एक बड़ा इज्तिमा था। अब नाज़रीन तीसरा जो है वो चैलेंज है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जो कि यहाँ पे होस्ट कर रही है पीडीएम की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे की। नाज़रीन यहाँ पे अब पहला जो हम आपसे डिस्कस करते हैं कि अपोजिशन के जहन में क्या है। नहीं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेहनत कर रही हैं वो मरियम नवाज शरीफ मेहनत कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, क्योंकि वो इस वक्त बाहर हैं और वो एक बयानिया लेके चल रही हैं। आप कह लें कि वो बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, एंटी इमरान खान है और उसको बड़ा स्ट्रांगली वो फॉलो कर रही हैं। और एक ग्रुप है, बड़ा सॉलिड ग्रुप उनके साथ है जो कि उसको सपोर्ट कर रहा है, जिसमें राना सनाउल्लाह है, शाहद खान आबासी हैं और इस तरह ख्वाजा आसिफ वगैरह, ये सारा ग्रुप जो उनके साथ है। लेकिन हमें नज़र ये भी आ रहा है कि शहबाज शरीफ और हमज़ा ग्रुप जो है वो इतना स्ट्रांगली इसको डिफेंड नहीं कर रहा है, जलसे को यानी वो फॉरवर्ड नहीं कर रहा, लोगों को बता नहीं रहे। अभी जो उनके लोग हैं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है कि वो अभी खामोश हैं कि हमने इस जलसे के लिए क्या करना है। तो अभी कल एक जो सूबाई वज़ीर थे चौहान साहब, उनकी भी आई थी कि शायद मरियम की और हमज़ा की मुँह मारी भी हुई है रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स मरियम नवाज़ कर रही हैं। तो नाज़रीन अब हम बात करते हैं कि मरियम जलसा कर रही है, मरियम को फुली सपोर्ट है मियां नवाज शरीफ की। नाज़रीन नवाज शरीफ जो है इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। अगर वो इस जो तहरीक है पीडीएम को कामयाब नहीं होती तो उनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। और अगर ये कामयाब हो जाती है, पीटीआई गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, तो ये लाजिम उनके लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। उनके साथ उनका भी जो है मौलाना फजल रहमान की जेयूआई है, उसका भी नाज़रीन स्टेक पे है फ्यूचर। अगर वो इस तहरीक को कामयाब करने में उनका कोई मावन साबित होते हैं तो उनकी आगे हमें पॉलिटिकल एक नज़र आ रहा है कि आगे जो क्लाउड है बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इसमें फ्लॉप हो जाते हैं तो मौलाना फजल रहमान की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हमें 2-3 पहलुओं को मद्देनज़र रखना है। एक ये है कि इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फुली सपोर्ट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और तीसरा जो है वो जेयूआई मौलाना फजल रहमान ग्रुप है, और कुछ हमारे यहाँ पे इलाकई छोटी मजहबी जमातें हैं जो इनका साथ दे रही हैं पीडीएम का, जिसमें जो जमात अहले हदीस है वो भी काफ़ी वोट बैंक रखती है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके 10 से 15 हज़ार वोटर हैं। नाज़रीन ये तो पहला है कि ये बका की जंग है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की और मौलाना फजल रहमान की। तो वो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि इस जलसे को कामयाब किया जाए। उससे पहले जो 8 तारीख को इनकी मीटिंग है पीडीएम की, उसमें ये क्या लाहे अमल इख्तियार करते हैं जो इन्होंने इस्तीफे देने हैं। उसमें अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्लियर वाज़ेह नहीं है, लेकिन ख़बरें यही आई हैं कि मियां नवाज शरीफ की वज़ीरदारी की जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है उसमें दोनों ने शायद ये एक यूनानिमस डिसीजन किया है कि हम जो है वो इस्तीफ़े भी दे सकते हैं गवर्नमेंट को प्रेशर में लाने के लिए। अब नाज़रीन मरियम ने अपने पिछले जलसों में जो कन्वेंशन हुआ उसमें क्लियरली एंटी स्टेब्लिशमेंट स्टांस रखा और आगे भी उनका यही है, जिसमें मियां नवाज शरीफ ने भी ओपनली इसको लेके चल रहे हैं। नाज़रीन ये जो पोजीशन है, ये जो वो उन्होंने स्टैंड लिया है, ये देखा जाए सियासत में एक बहुत ही ख़तरनाक पोजीशन है और बहुत ही एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। और अगर ये एक्सट्रीम के बाद उनको वापसी का रास्ता नहीं मिलता
تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ جو درمیانی راستہ ہے اس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں۔ اب ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور کا جلسہ کی تاریخی اہمیت مسلم لیگ نون کے لیے کیا ہے اور کامیابی کا اس میں تناسب کیا ہو سکتا ہے کہ جلسے میں کتنے لوگ شرکت کر سکتے ہیں۔ اس کی ناظرین ہم نے کچھ ریسرچ کی ہے، وہ آپ سے میں شیئر کروں گا۔ ناظرین 2018 کے الیکشن میں لاہور میں 14 سیٹوں پہ الیکشن ہوئے، قومی اسمبلی کی 14 سیٹوں پہ۔ 14 سے میں سے ناظرین 11 سیٹوں پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے واضح اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ 11 سیٹوں پہ، صرف 3 سیٹوں پہ پی ٹی آئی کو کامیابی حاصل ہوئی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹرانگ ہولڈ ہے لاہور کا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو صرف 1 سیٹ ملی تھی اور اس الیکشن میں پی ٹی آئی کو صرف 3 سیٹیں ملی تھیں، ملی 4 تھیں، لیکن عمران خان کی ضمنی الیکشن میں جو ڈیفینس والی سیٹ ہے وہ خواجہ سعد رفیق جیت گئے تھے، اس لیے ان کی 11 سیٹیں ہوگی۔ ناظرین یہ ہے آپ کا لاہور، 11 سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون کی ہیں۔ لاہور کے ساتھ جڑا ہوا ناظرین ضلع ہے ایک ضلع قصور، جہاں پہ 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور تینوں کی تینوں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہیں اور بڑی واضح اکثریت کے ساتھ ہیں۔ ناظرین قصور کے ساتھ جو آگے ہم جائیں، صرف 1 سیٹ پی ٹی آئی کو ملی تھی، وہ پتوکی سے، وہ نکئی فیملی کی، باقی تمام اس ایریا سے سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہیں۔ نزدیکی اور کہ نہیں، لاہور سے صرف 45 منٹس کی ڈرائیو ہے قصور۔ تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں تو ہمارے پاس ہے اوکاڑا کی تمام سیٹیں جو ہیں وہ 3 کی 3 وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے جیتی تھیں۔ اس کے علاوہ ناظرین پھر 1 سیٹ بنتی ہے ساہیوال، جہاں پہ پی ٹی آئی سیٹ جیتی، باقی تمام سیٹیں وہاں پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے جیتی ہیں۔ ناظرین ساہیوال کی سیٹیں ہو گئی، پاک پتن کی پھر 2 سیٹیں قومی اسمبلی کی ہے، وہ بھی ایک نزدیک ترین ہے لاہور سے، وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ اور اس طرف سے جب ہم اس طرف آتے ہیں لاہور کے ان ایریاز میں، تو ادھر شیخو پورہ جو ہے وہ بالکل 30-35 منٹس کی ڈرائیو پہ ہے لاہور ڈسٹرکٹ سے۔ تو شیخو پورہ کے ناظرین جو 4 سیٹیں ہیں ڈسٹرکٹ کی، وہ 3 پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہیں اور صرف 1 پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ اس سے اس طرف آتے ہیں تھوڑا سا مریض کے گجرانوالہ ڈویژن پوری آ جاتی ہے۔ گجرانوالہ ناظرین بہت ہی اسٹرانگ ہولڈ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ 6 نشستیں تھیں قومی اسمبلی کی، 6 کی 6 پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہیں۔ اب ناظرین جب سے یہ موٹر وے کا افتتاح ہوا ہے، اس کے بعد تقریباً لاہور کا فاصلہ جو ہے وہ گجرانوالہ پہنچنے میں میکسیمم آپ کو 60 منٹس کا ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ بھی اتنا کلوز ہے کہ تقریباً تمام موبلائز کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، گجرانوالہ سے بھی زیادہ سے زیادہ لوگ لا سکیں۔ اس کے بعد ناظرین پر نارووال کا ضلع ہے، وہاں پہ 2 سیٹیں تھیں قومی اسمبلی کی، دونوں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہیں۔ اور فیصل آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس 3 سیٹیں ہیں، وہاں پہ پی ٹی آئی نے زیادہ سیٹیں لی تھیں، لیکن وہاں پہ بھی مسلم لیگی ووٹر بہت زیادہ ہے۔ تو ناظرین یہ سارے ڈسٹرکٹس ہیں وہ لاہور کے ساتھ جڑے ہوئے، جس میں قصور ہے، اوکاڑا ہے، ساہیوال ہے، پاک پتن ہے، پھر آپ کا شیخو پورہ ہے، گجرانوالہ گجرات، سیالکوٹ پاکستان مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا تھا، پھر آپ کا نارووال ڈسٹرکٹ اور پھر آپ کا فیصل آباد۔ یہ تقریباً 10 اضلاع بنتے ہیں جو کہ نیئر بائی ہیں لاہور کے، ایزیلی ایکسیس ہے اور آرام سے ووٹرز کو موبلائز کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین اگر آپ دیکھیں تو اس میں تقریباً 49 جو سیٹیں ہیں ٹوٹل وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہیں اور صرف 11 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی جیتی تھی ان پورے ڈسٹرکٹ سے، جو بھی ہم نے 10 ڈسٹرکٹ کا ذکر کیا ہے۔ اگر ناظرین 49 سیٹس ہیں، ہم کہتے ہیں جی 48 اس میں ایکٹیو ہوں گے، 47 کچھ وہ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم شاید پی ٹی آئی کو تعاون کریں گے، اگر وہ نکال دیں تو آپ کے 45 ایم این ایز بھی اسٹرانگ ہولڈ میں ہوں، تو اگر ایک ایم این اے کی بھی ڈیوٹی لگے کہ وہ 10,000 ووٹر اس نے لے کے آنا ہے جلسے میں، تو ناظرین یہ تقریباً 4 سے 4.5 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ یعنی اگر ایک ایم این اے کی یہ ڈیوٹی ہو کہ 10,000 ووٹر لانا ہے تو آپ کا 4 سے 4.5 لاکھ ووٹر بن سکتا ہے لاہور میں یہاں سے۔ ناظرین میں پنڈی کاؤنٹ نہیں کر رہا، میں آزاد کشمیر کاؤنٹ نہیں کر رہا، میں ساہیوال سے آگے کے جو علاقے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں کر رہا، میں جو ادھر ننکانہ ہے وہ بھی کاؤنٹ نہیں کیا۔ یہی جو ایریاز ہیں جو نیئر بائی ہیں، یہاں کے جو ایم این اے اگر موبلائز کر لیں عوام کو اور ایک ایم این اے کی اگر ڈیوٹی لگے وہ 5 to 10,000 ووٹر لے کے آنا ہے، اگر 10,000 لے آتا ہے تو آپ کا تقریباً 4.5 لاکھ، اور اگر 5,000 لے آتا ہے تو تقریباً آپ کا 2.5 سے 3.25 لاکھ، جو کہ بہت اچھا کراؤڈ پل ہو سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے۔ مریم نے آج سے شروع کیا ہے،
اپنے ووٹرز کو موبلائز کرنا، وہ ڈفرینٹ کنسٹیچوئنسیز میں جا رہی ہیں. اب وہاں پہ ناظرین 2 فیکٹر ہیں. ایک تو آپ کا ووٹر وہ ہے جس نے آنا ہے، جس کو ایم این ایز کنونس کریں گے، اس کو کھانا ملے گا، اس کو بس ملے گی تاکہ وہ ایزیلی ایکسیس سے جلسہ گاہ میں پہنچ سکے. دوسرے ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنسٹیچوئنسی مریم جا رہی ہے، لوگوں کا ایک کل دیکھنے میں آیا ہے، اس میں دوسرے وہ لوگ ہیں جو مریم کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں. مثلا جن کے لیے ایک یو کین سے کہ پولیٹیشین ان میکنگ ہے، تو وہ اس کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ مریم اسپیچ کیسے کرتی ہیں اور یہ کیسے کنڈکٹ کر رہی ہیں. تو ایک وہ لوگ ہیں، شاید وہ جلسے میں نہ آئے، لیکن ہم ایوریج لگا رہے ہیں کہ اگر 5,000 سے 10,000 لوگ ایک کنسٹیچوئنسی سے آتی ہیں تو آپ کا یہ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ لوگ بن جاتے ہیں. اگر 10,000 آئے تو تقریباً 4.5 لاکھ. پھر ناظرین آپ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام ڈسٹرکٹس میں کوئی بھی سیٹ نہیں ہے سوائے شاید کوئی 1-2 ایم پی اے کی سیٹس ہیں. تو وہ میکسیمم جو ہے ہم لگاتے ہیں اندازہ کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مین بندے ہیں اس میں چودھری منظور ہیں، قمرزمان کائرہ ہیں، لاہور سے تو بالکل انہیں شکست ہوئی تھی. وہاں سے آپ کل ملا کے 5 to 10,000 کا میرے پاس فگر ہے کہ یہ لوگ پل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ناظرین جمعیت علماء اسلام GUI فضل الرحمان گروپ، وہ ناظرین ایک اسٹرانگ ان کا ووٹر ہے اور ان کا جو ہے وہ بندے پہنچیں گے، آپ ان کے جھنڈے بھی دیکھیں گے. لاہور میں چھوٹا سا ایونٹ ہو تو وہاں پہ ناظرین 1,000 سے 2,000 لوگ آرام سے پہنچ جاتے ہیں. میں خود اس کو آئی وٹنس کر چکا ہوں. تو وہ ان کا بھی میرا خیال ہے کہ 10 to 15,000 اگر KPK سے لوگ نہیں آتے، صرف پنجاب سے ہی کراؤڈ کٹا کرتے ہیں، تو جو اسلامی جو مذہبی ہماری جماعتیں ہیں وہ تقریباً 10 to 15,000 ان کا ووٹر ہو سکتا ہے. تو اگر ہم کم سے کم 2.5 لاکھ پاکستان مسلم لیگ نون کا لگا لیں، 15 سے 20,000 یہ جو ہماری مذہبی جماعتیں ان کا ووٹر لگا لیں، اور 10,000 نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا لگا لیں، تو یہ تقریباً ناظرین 3 لاکھ کا کراؤڈ بنتا ہے. میں کم سے کم کی بات کر رہا ہوں. اگر ایک MNA 5,000 آدمیوں کو لے آتا ہے، اور ناظرین زیادہ سے زیادہ یہ 3 سے 3.5 4 تک جا سکتا ہے، جو کہ ایک کامیاب جلسے کے لیے اور مینار پاکستان جیسی جگہ کے لیے بہت اچھا کراؤڈ ہوگا. تو PTI کو یہ چاہیے کہ بجائے وہ اس میں کوئی ہرڈلز ڈالیں، وہ ان کے ووٹ بینک کو چیلنج کریں، کیونکہ ووٹ کو عزت اگر وہ خود نہیں دیں گے تو کون دے گا. پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے وہ PTI کے ووٹ بینک کو عزت دے، اور PTI کو بھی چاہیے وہ پاکستان مسلم لیگ کے ووٹ بینک کو عزت دے. یہ ان کے اسٹرانگ حلقے ہیں، یہاں سے ووٹر نے نکلنا ہے اور وہ اس کو موبلائز کریں گے، وہ آئیں گے. تو یہ ہے کنڈیشن بن رہی. تو اب جو ہے اس میں جو سیکنڈ فیکٹر ہے وہ ہے کرونا کا. کرونا میں ناظرین کوئی SOPs پر عمل نہیں ہو رہا، کوئی بھی جلسے ہیں. آج آپ مریم کے جو گیدرنگز ہیں دیکھ لیں لاہور میں، وہاں پہ بہت زیادہ عوام آئی ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں سمجھا یا سوچا کہ اس پہ ہم نے SOPs پہ عمل بھی کرنا ہے کہ نہیں. یہ مریم کو سوچنا چاہیے کہ ان کا جلسہ تو آ ہی رہا ہے، جہاں پہ آپ نے گیٹس بھی لگانے ہیں، جہاں پہ لوگوں کو آپ نے یہ بھی کہا کہ ماسک پہن کے آئیں، لیکن جب جو آپ موبلائز کرنے نکلی ہیں یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ خدا نہ خواستہ اگر کوئی یہاں پہ بریک آؤٹ ہو جاتی ہے، کرونا کے کیسز نکل آتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہ ناظرین تھوڑی کچھ باتیں تھیں جو آپ سے ذکر کرنی تھی. اب اس میں جو مین بات ہے وہ ناظرین پاکستان کی سیاست میں بہت اہم موڑ ہے، وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی حکمت عملی کیا ہے. ناظرین ابھی تک ان کی حکمت عملی کو نظر نہیں آئی کہ جو PDM کی موومنٹ ہے وہ کیا بننے جا رہی ہے، اس کو روکنا کیسے ہے، اس کو جو آنے والے جلسے ہیں اور جو ان کا 8 دسمبر کو اجلاس ہے اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ ناظرین آپ دیکھیں جو ٹون ہے مریم کی، اور جو ٹون ہے میاں محمد نواز شریف کی، اور جو ٹون ہے مولانا فضل الرحمان کی، یہ تینوں قومی اسمبلی میں نہیں ہیں. ان کے لیے مرو یا مر جاؤ ہے کہ یہ ہر سٹانس لیں گے، یہ جتنا بھی اسٹرانگ زبان استعمال کریں گے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیں گے، ناظرین انہوں نے کرنا ہے. یہ حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے نہیں رکنا. آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اس کا ڈبل اس پہ اینٹی جاتے ہیں کہ ہم پر پتھراؤ بھی کیا جائے، ہم پہ لاٹھی چارج بھی کیا جائے، تاکہ یہ اس کو مومنٹم کو بڑھا سکیں. اب یہ گورنمنٹ کی عقل پہ ہے، ان کی عقل و دانش پہ ہے، کون سے لوگ ہیں جو اس جو بریک ہے بہت بڑا جو آپس میں ان کا ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے اس کو بچا سکتے ہیں. اس میں ابھی تک ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا. خان صاحب نے بھی کوئی بڑے پن کا مظاہرہ نہیں کیا. ان کو چاہیے تھا کہ میاں محمد نواز شریف کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہاں پہ اپنا کوئی وفد بھیج دیتے چھوٹا سا افسوس کے لیے، یا خود ایک بڑا قدم اٹھاتے آ کے. شہباز شریف باہر تھے، ان سے افسوس کر جاتے. ایک بہت بڑی ناظرین بات ہوتی، اپوزیشن کے لیے بھی ایک میسج جاتا اور پاکستان کے عوام کو بھی ایک میسج آتا کہ ہم ٹکراؤ کی پالیسی نہیں چاہتے، ہم مل جل کے آگے بڑھنا ہے. لیکن ناظرین جو بھی سچویشن بن چکی ہے،
جو میاں نواز شریف کی اسپیچ ہوتی ہے، جو مریم کی اسپیچ ہوتی ہے، جو مولانا فضل الرحمان کے پریسرز ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان کی لینگویج دیکھیں، وہ ایسی لینگویج نہیں ہے کہ وہ عام سیاستدان بول سکے. یہ تینوں قومی اسمبلی میں نہیں ہے. یہ ہے کہ مارو مر جاؤ، اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں ٹوٹ جائیں، سسٹم ڈی ریل ہوتا ہے ہو جائے، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. مریم تو یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ ڈیلی 2-3 اجلاس ہوں اور ان کو تقریر کرنے کا موقع ملے اور میڈیا پہ دکھایا جائے، اور وہ جو میکسیمم اینٹی اسٹیبلشمنٹ بول سکیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. تو یہ پرویز جو رشید ہیں اور جو جتنا گروپ ہے یہ اس کو بہت آگے لے کے جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے ایک پازیٹیو سیاست ہے اپوزیشن کی. ان کو چاہیے کہ تھوڑا ٹھہراؤ لے کے آئیں اور ٹائم بھی دیکھیں کہ ٹائم کیا ہے. کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں ناظرین اس وقت 120 پر عمل کیا جا رہا ہے، لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا جو ملک ہے وہاں پہ اپوزیشن جو ہے اس کو اپنی زیادہ فکر ہے اور عوام کی فکر نہیں ہے. لیکن ہم پھر کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو اجازت تو نہیں ہے جلسوں کی، لیکن آپ اس کو SOPs کے تحت لے کے چلیں اور اپنی جو تمام کشتیاں نہ جلائیں کہ واپسی کا راستہ نہ رہے. ناظرین آج ہم نے آپ کو ذکر کیا کہ اپوزیشن کے ذہن میں کیا ہے. مولانا فضل الرحمان نواز شریف بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، مریم اپنی سیاست آگے آنے کے لیے بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں. تینوں کے لیے ڈو اور ڈائی ہے. سیکنڈ، ہم نے آپ کو انالیسس دیا، تجزیہ دیا کہ لاہور ڈسٹرکٹ جتنے یہ ڈسٹرکٹس ہیں اس میں کتنے عوام آ سکتے ہیں. اور تیسرا، حکومت کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے، انہوں نے فری ہینڈ دے دی ہے. اب یہ ہے کہ ان کے جو میڈیا ایڈوائزرز ہیں وہ کیا بولتے ہیں آ کے اور وہ کس طرح سے اس کو چیز کو لے کے چلتے ہیں. لیکن یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے وزیر اعظم پاکستان کو کہ وہ اس پہ کوئی وائز ڈیسیجن لیں. ناظرین آج کے تجزیے میں اتنا ہی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.